जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी खबरें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है और उन खबरों के बारे में आप तजिए भी सुन रहे हैं, वीलॉग भी सुन रहे हैं, टेलीविज़न पे प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। उसमें से एक खबर है जिसका कहीं तज़किरा नहीं हो रहा। वो खबर क्यों है, कैसे है, किस तरह है, उस हवाले से बात होगी। उस खबर के बारे में लोगों ने सोचा ही नहीं है, तो उसका कि ना किसी ने तज्जिया किया, ना ही मैंने कोई वीलॉग ऐसा देखा है जिस पे मुफस्सल बात की गई हो उस खबर के हवाले से। देखिए, जनरली खबरें आज क्या चल रही हैं। आज ये है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और एमक्यूएम ने बाइकआउट कर दिया है। कल बिलावल भुट्टो ने ये बात की कि जनाब एमक्यूएम को इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई सियासी जमात सियासी अमल से अलग होती है तो उसका नुकसान होता है। पीपल्स पार्टी ने भी ये नुकसान उठाया, दूसरी जमातों ने भी ये नुकसान उठाया। तो सियासी अमल का हिस्सा लेना रहना चाहिए, चाहे जमहूरियत कैसी भी लूली लंगड़ी क्यों ना हो, कैसे ही दिगरगू हालात क्यों ना हो, सियासी अमल का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। और लेकिन एमक्यूएम ने इससे बरखिलाफ फैसला किया और वहाँ पर जमात इस्लामी के और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला सख्त है। और कुछ यूसीज में ये भी बड़ा हो रहा है कि कहीं पोलिंग का अमला नहीं है, कहीं पोलिंग एजेंट गायब हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन वो सब कुछ जो है, इलेक्शन हो रहे हैं। बहरहाल ये इलेक्शन बहुत डिले हुए। एमकेएम के मुतालबात भी ठीक हैं कि जब तक नंबर शुमारी नहीं की जाएगी, मरदमशुमारी नहीं की जाएगी, कराची के लोगों को दुरुस्त तरीके से गिना नहीं जाएगा। क्योंकि पहले जो मरदमशुमारी हुई थी वो तो हाइब्रिड निज़ाम के लिए हुई थी ना, तो अगर दुरुस्त गिना ही नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन उसके बावजूद उनको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए था इलेक्शन में। दूसरी बात यह, बिलावल भुट्टो ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि जो है कराची का और हैदराबाद का मेयर जो है उनका होगा, पीपल्स पार्टी का जियाला होगा। और कराची के मेयर के हवाले से बात हो रही है मुर्तज़ा वहाब की। वो पहले भी रहे, उन्होंने नौजवान आदमी है, अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हाफिज़ नईमुर रहमान के साथ जो जमात इस्लामी से जिनका ताल्लुक़ है, उनके साथ उनका टफ कंपटीशन होगा और ये सहूलत आसान नहीं होगी। पीपल्स पार्टी अगर कराची में स्पेस बनाने में कामयाब हो गई, ज़ाहिर है बल्दियाती इंतखाबात के कौमी इंतखाबात पर और सूबाई इंतखाबात पर असरात पड़ते हैं। आपकी बड़े इलेक्शन के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है, आपके कैंडिडेट जीतने वाले, यूसी मेंबर, चेयरमैन और मेयर वगैरह ये सारे मिलकर आपको जनरल इलेक्शन में हेल्प करते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ये इलेक्शन लैंडस्लाइड विक्ट्री जीत लेती है तो इसका मतलब ये है कि उनका वोट बैंक बढ़ेगा और फिर वो सिंध के अलावा कराची में भी और हैदराबाद में भी अपनी पोजीशन बेहतर करेंगे। सिंध में सूबाई हुकूमत में उनका रोल अगले इलेक्शन में ज़्यादा होगा और हो सकता है कि उनकी नशिस्तों की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो कौमी सतह पर भी एक अहम किरदार अदा कर सके। तो ये भी एक प्लान है। लेकिन जो असल खबर है जो हमने इस वीलॉग में करनी है और आपको बताना है कि इस दौर में जमहूरियत का चैंपियन कौन कहलाएगा, वो ये खबर नहीं है। खबर तो ये भी है कि इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन हासिल करने के लिए मेरे पास 2 लोग भेजे, उन्होंने मेरे लोगों से मशवरा किया और उन लोगों ने फिर मुझसे मशवरा किया और मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। और फिर उसके बाद जनाब मामलात ऐसे हो गए कि कसूर तो मेरा ही था, लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा ने इस तरह एक्सटेंशन की। अब यहाँ पर हमारे सामने मीडिया की मदद से जो मंजर चल रहा था वो ये लग रहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की रिफ्ट चल रही थी और यूँ लगता था कि जनरल फैज़ अपने चीफ के अहकामात मानने से इनकार कर रहे हैं। इसी वजह से पेशावर से उन्हें खुड्डे लाइन लगाकर बहावलपुर पोस्ट कर दिया गया। सियासी जमातों ने भी, जो बाकी पीडीएम की सियासी जमातें थी, उन्होंने अपना फोकस जनरल फैज़ की तरफ रखा। आज ये पता चल रहा है कि ये एक मिली भगत सी कार्रवाई थी, क्योंकि बाद में दोनों बड़े अच्छे दोस्तों की तरह मिल रहे हैं और शादियों पे भी जा रहे हैं और एक दूसरे के हाल अहवाल भी कर रहे हैं। लेकिन
وہ معاملہ جو عمران خان کو پیش کیا گیا یا سیاسی جماعتوں کو پیش کیا گیا، وہ کسی اور شکل میں اور کسی اور نقطۂ نظر سے پیش کیا گیا کہ جیسے فوج کے اندر، انسٹیٹیوشن کے اندر بغاوت ہو رہی ہے، اور شہباز گل کا پیپر بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی اسی نتیجے پر چلتا تھا۔ لیکن آج ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی، یہ ملی بھگت سے ہو رہا تھا، اور جنرل باجوہ کو اگر سیریسلی آفر کی جاتی ایکسٹینشن کی دوسری دفعہ، یا وہ چاہ رہے تھے، اور تیسری دفعہ بھی آفر کی جاتی، تاحیات بھی اگر سنجیدگی سے آفر کی جاتی، تو شاید وہ تاحیات چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے پہ متمکن ہوتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دینے کا فیصلہ، دوسری ایکسٹینشن نہ دینے کا فیصلہ عمران خان نے، نواز شریف نے یا شہباز شریف نے نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے کچھ ایسی آوازیں ضرور تھیں جو سین آوازیں تھیں، جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اب ہم کو اس سیاسی خلفشار سے، مارا ماری سے دور ہونا چاہیے، اور ایک اور ایکسٹینشن جنرل باجوہ کی ہمیں کمزور کرے گی اور ہمارے انسٹیٹیوشن کو بدنام کرے گی۔ ورنہ کسی بھی آرمی چیف کو اگر ایکسٹینشن کی آفر ہو تو وہ بڑی خوشی سے قبول کرے گا، لیکن اگر اس کو یہ پتا ہو کہ جن بنیادوں پر، جن سہاروں پر وہ کھڑا ہوا ہے، وہ سہارے ہی اس کے ساتھ نہیں ہیں، تو شاید اس صورتحال میں وہ ایکسٹینشن لینے سے اجتناب کرے۔ اور یہی صورتحال ہمیں لگ رہی ہے کہ کراچی میں ہوگی، فوج کے اندر ہوگی، کہ کچھ ظاہر انسٹیٹیوشنز ایک شخص تو نہیں ہے، ان میں سے کچھ سینئر لوگوں نے فیصلہ کیا ہوگا کہ اب بس ہو گئی، کافی ہو گئی، کافی ذلت ہو گئی ہے ہماری، اب ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے اور کوئی ایکسٹینشن والی کہانی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب ہمیں یہ صورتحال نظر آ رہی ہے، لیکن یہ وہ خبر نہیں ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ اصل خبر کچھ اور ہے، اور وہ خبر ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ اس دور کا جمہوریت کا چیمپئن کون ہے، اور یہ خبر جو ہے اس کے اوپر کسی کی نظر نہیں گئی، کوئی اس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا۔ خبر تو یہ بھی ہے ویسے کہ کے پی کے کی اسمبلی ابھی تک تحلیل نہیں ہوئی، لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پنجاب کے مینڈیٹ کو اگر ٹھڈے مار دیے تو کے پی کے عوام کے مینڈیٹ کو بھی آپ اسی طرح رسوا کریں۔ لیکن عمران خان صاحب ابھی تک کے پی کے کی اسمبلی توڑنے میں ناکام رہے ہیں، اور یہ جو وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کے پی کے جو محمود خان ہیں، ان کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کو، کہ وہ خدا کے لیے تحریک عدم اعتماد پیش کریں تاکہ جو ہے وہ معاملات کسی طرح رک جائیں، کیونکہ انہیں دوبارہ شاید کونسلر کی سیٹ بھی نہ ملے۔ تو یہ جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں، انہوں نے اپنی دہاڑیاں پوری طرح لگانی ہیں۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ پی کے کا وہ حال نہیں ہونے دیا جائے گا جو پنجاب کا ہوا، جس میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے گی، نئے الیکشن کرائے جائیں گے، افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اور ایک آپریشن کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ وہ شاید جلد یا بدیر وہ ایک آپریشن کیا جائے گا۔ اگر وہ آپریشن کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے ایک پروونس میں ایک تگڑی گورنمنٹ چاہیے ہوگی۔ تو وہ تگڑی گورنمنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ اگر اسمبلی موجود نہیں ہوتی تو اس صورتحال میں آپ گورنر راج لگا دیں۔ یہ بھی ایک خبر چل رہی ہے، اور اس حوالے سے بہت سی صورتحال سامنے آ رہی ہے، اور لگتا ہے کہ کے پی کے کو اس طرح پنجاب کی طرح لاوارث نہیں چھوڑا جائے گا۔ لیکن یہ وہ خبر نہیں ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ وہ تو ہم نے بات کرنی ہے کسی ایسے شخص کے بارے میں جس نے جمہوریت کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا، اور وہ کارنامہ بدقسمتی سے ہمارے میڈیا سے مخفی رہا۔ خبر تو خیر یہ بھی چل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کیا، مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی یہ بات کی ہے، بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اب پنجاب کے الیکشن میں زبردست طریقے سے مقابلہ کیا جائے گا، اور الیکشن ہوں گے، اپریل میں الیکشن ہوں گے، اور اس سے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ صوبے کے الیکشن کسی اور وقت ہوں گے اور وفاق کے الیکشن کسی وقت ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بھی جو ہے، یہ زرداری صاحب نے بھی اپنے کینڈیڈیٹس کو ہدایت کر دی ہے کہ آپ بھی ذرا تگڑے ہو جائیں
اور تگڑے ہو کے لڑے، الیکشن کینڈیڈیٹس کے نام، لسٹیں، یہ سب کچھ منگوا لی گئی ہیں۔ لیکن میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا پڑے گا، اس حکومت کو کچھ گورننس دکھانی پڑے گی۔ اگر یہ نہ کیا تو پھر پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پنجاب میں خاموشی ہے، حمزہ شہباز کہاں بیٹھے ہیں، مریم نواز کہاں ہیں، نواز شریف کہاں ہے، شہباز شریف وفاق میں ہے، ایک ویکیوم پیدا ہو گیا ہے۔ اور ان الیکشن میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ویکیوم کون فل کرتا ہے۔ کیا پی ٹی آئی اس کو فل کرے گی، عمران خان کا بیانیہ جس سے جتنا مرضی اختلاف کرے، لیکن بہرحال وہ لوگوں کے ذہنوں میں کسی حد تک پینیٹریٹ کر گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا جوابی نریٹو کسی کے پاس نہیں، اس کا کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ ایک شخص جھوٹ بولے جا رہا ہے، کوئی اسے کہہ ہی نہیں رہا جھوٹا، تو لوگ اس کو سچا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ تو عمران خان کا نریٹو جو ہے وہ لوگوں میں پھیل رہا ہے، اور اس کے حوالے سے اب جو ہے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہمیں لگتا ہے کہ سندھ میں زیادہ طاقتور ہو جائے گی، تو کیا پنجاب میں بھی وہ جنوبی پنجاب جو کہ ہمیشہ سے ان کا رہا ہے، کیا وہ جنوبی پنجاب میں وہ کچھ نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ اگر یہ ہو گیا تو پیپلز پارٹی قومی سطح کی پارٹی بن جائے گی، جسے ہم کہتے تھے کہ وہ ایک صوبے کی پارٹی ہو گئی، اور صوبے کے بھی دیہی علاقے کی پارٹی ہو گئی۔ لیکن یہ وہ خبر نہیں ہے جس کے اوپر بات کرنی ہے۔ وہ خبر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس میں ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ جمہوریت کی قدر، احترام، عوامی مینڈیٹ کا تقدس کس طرح رکھا جاتا ہے اور کس طرح اسے پامال کیا جاتا ہے۔ اور ایک شخص جو نہ میڈیا میں زیادہ ڈسکس ہوتا ہے، نہ اس کی پریس کانفرنسز دکھائی جاتی ہیں، نہ وہ جلالی قسم کا سپیکر ہے، وہ کیسے جمہوریت کے تقدس کو محفوظ رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شور مچا میڈیا میں کہ جو ہے پرویز الہی نے اسمبلی توڑ دی پنجاب کی۔ عمران خان نے اس حوالے سے جتنا زہر اگل سکتے تھے وہ زہر اگلا، اور اس کے بعد قیامت مچا دیجیے کہ اسمبلی ٹوٹ گئی، اب ہم ساری اسمبلیاں ٹوٹیں گے۔ اسمبلی ٹوٹنے کے 2 دن کے بعد، 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ اسمبلی توڑنے کی ایڈوائس جاتی ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے گورنر پنجاب کے پاس۔ اچھا، پہلے وہ فیک لیٹر آ گیا جس کے اوپر مونوگرام نہیں تھا، پھر جو ہے مونوگرام والا لیٹر گیا، کہیں اوور رائٹنگ کی گئی تھی، وہ سارے معاملات آپ سب لوگوں نے میڈیا میں دیکھے۔ کل رات سے یہ ڈسکس ہو رہا تھا، اور گورنر پنجاب نے فوری طور پر تسلیم کر لیا کہ بھئی لیٹر آ گیا۔ اگر یہ عمران خان کا گورنر ہوتا تو پھر یہاں پر آئینی اور قانونی رخنے ڈالے جاتے، اور اس صورتحال کو اپنی فیور میں کرنے کے لیے ہر غیر آئینی اقدام کیا جاتا۔ یہ ہم نے قومی اسمبلی میں بھی دیکھ لیا کہ وہ جو قاسم سوری نے کیا، جو اسد کیسر نے کیا، وہ جو صدر مملکت نے کیا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے کہ جس بے دریغ طریقے سے انہوں نے آئین پاکستان کو تہس نہس کیا۔ لیکن جو گورنر پنجاب ہیں بلیغ الرحمان صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اقدامات کی وجہ سے انہیں جمہوریت کا چیمپئن کہنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے پنجاب اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کے بعد کیا وہ بڑا مستحسن ہے۔ ایڈوائس پہنچی ان کے پاس پرویز الہی کی، اور 48 گھنٹے کے اندر اگر وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، 48 گھنٹے کے بعد وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اختیار تھا، اور کوئی فرق نہیں پڑتا 1 دن 2 دن سے، کہ وہ 1 دن پہلے پرویز الہی کی بات مان لیتے اور اس کو اسمبلی کو توڑ دیتے، یا پھر وہ 48 گھنٹے کا انتظار کرتے کہ 48 گھنٹے گزر جائیں اور اسمبلی آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ انہوں نے اسمبلی نہیں توڑی، اس کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کیا، لیکن ساتھ ساتھ پرویز الہی کے جو کہ مخالف ہیں، شدید مخالف ہیں، اس کے اس آئینی حق کو بھی تسلیم کیا کہ اگر آپ نے لیٹر لکھ دیا ہے تو 48 گھنٹے کے اندر یہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی وہ کریہ اقدام، وہ مکروہ اقدام جس سے عوام کے مینڈیٹ کی توہین ہوتی تھی، اسمبلی توڑنا، وہ انہوں نے خود نہیں کیا، اور 48 گھنٹے کا انتظار کیا کہ وہ 48 گھنٹے گزر جائیں۔ اور یہ آئینی طور پہ پرویز الہی کا حق ہے،
غلط بات ہے، لیکن پرویز الہی کا حق ہے، اور انہوں نے آئینی طور پہ ان کے حق کو بھی تسلیم کیا۔ 48 گھنٹے گزرنے دیے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ اس کے اندر پیدا نہیں کی، لیکن وہ جو مکروہ اقدام تھا اسمبلیاں توڑنے کا، اس میں انہوں نے اپنے ہاتھ گندے نہیں کیے۔ میرے خیال میں اس دور میں جب جمہوریت ایک تانا بن چکی ہے، جب آئین پاکستان ایک مذاق بن چکا ہے، جب عوامی نمائندے، سول سپریمیسی، اب یہ سارے لطیفے بن چکے ہیں، گالی بن چکے ہیں، اس دور میں اگر کسی شخص نے، بلیغ الرحمان صاحب نے، جمہوریت کے تقدس کو قائم رکھا، پارلیمان کی سپریمیسی کو اہمیت دی، آئین پاکستان کے تقدس کا خیال کیا، نہ کسی میں، نہ آئین کے راستے میں وہ رکاوٹ بنے، نہ اپنے ہاتھ اس غلیظ اقدام سے آلودہ کیے، تو میرے خیال میں بلیغ الرحمان صاحب کے یہ اقدامات بنیادی طور پر آئین کی سپریمیسی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اس کا سہرا سارا گورنر پنجاب کے سر جاتا ہے، جنہوں نے کوئی غیر آئینی اقدام نہیں کیا، ساری باتیں تسلیم بھی کی اور جمہوریت کی پاسداری بھی کی، اور اپنے ہاتھوں کو اس غلاظت سے بچا کے بھی رکھا۔ میرے خیال میں اس دور میں وہ جمہوریت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔